निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ना पानी पीने जाया करते थे। जमुना का पानी बड़ा मीठा और ठंडा था, तो दरियाए जमुना से दूर दूर से लोग पानी लेने आते थे। थोड़ी सी आबादी होती है ना जब किसी शहर में, तो अपने मोहल्ले के शहर के लोगों को इंसान पहचानता है। बड़ी आबादियां हो जाए तो फिर चलो मुश्किलात होती हैं, थोड़ी थोड़ी उस वक्त आबादी रहती थी। फरमाते कि मैं जमुना के किनारे जब पानी लेने गया तो मेरे मोहल्ले की एक औरत, वो जमुना क्रॉस करके ना पुल के ऊपर से तो दूसरी जानब एक कुआं था, तो वहां से पानी भर के ला रही थी। तो रास्ते में उसने सलाम की, तो मैंने कहा बेटे कहां से आ रही हो? कहने लगी वो कुएं से पानी ला रही हो। तो मैंने कहा बेटे जमाना जमुना का पानी पीता है और तुम कुएं का। तो बड़ी वफादार थी अपने खामन की, कहने लगी हुजूर छोटा सा राज है, किसी को आज तक बताया तो नहीं, पर आप तो हमारे मुर्शिद है ना, आप तो शेख है, आपसे तो दुआ लेनी है, आपको बता देती हूँ हुजूर ये जमुना का पानी ना खाना ज्यादा हजम करता है, ज्यादा हजम करता है। तो कुएं का पानी ना थोड़ा सा खारा है, रोटी कम हजम करता है। मेरे खामद की ना आमदन जरा थोड़ी है, तो मैं बजाय शिकवा करने के बच्चों को कुएं का पानी पिलाती हूँ ताकि रोटी थोड़ी खाएं और हमारा गुजारा होता रहे। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, पुत्र मैं कोई मालदार सूफी नहीं, गरीब ऊपर वादा है, जब तक जिंदा रहूंगा ना तेरे घर में महाना खर्चा मैं भेजा करूंगा। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाने लगे तू घर की चार दीवारी पर बैठकर, घर की चार दीवारी के अंदर बैठकर दुकान पर और काम पर मजदूरी करने वाले अपने शौहर के बारे में इतनी अच्छी सोच रखती है। यानी वो मजदूरी करने गया तो तेरा ख्याल है मैं बोझ ना डालूं, जो देता उसमें गुजारा करूं। फरमाया अगर तू अपनी जात से उठ के सोच सकती है तो फिर तेरा सलूट बनता है, और तुझे सलूट ये मिलेगा कि निजामुद्दीन हर महीने तेरी रोटी का बंदोबस्त किया करे। ये सलूट है मेरी तरफ से, नियार बनाए। थोड़ा उठ के ना खामद सोचता है बीवी के लिए, वो कहता है आप तो सारा दिन घर में फारग बैठी हैं जी। ओ भाई तू भी जरा फारग बैठ ना, मेहरबानी कर, 3-4 दफा तू भी ले जा बच्चे को वॉशरूम, उसका पैम्पर शैम्पर तब्दील करना तू भी 3-4 दफा घर में। तू भी जरा खड़ा हो उसके आगे बावर्ची खाने की आग के, तो बनाना ना रोटियां, और तुझे चले पता, और 4 हो बच्चे तो फरमाइश हो सबकी अलग अलग। एक ने खाना है अंडा, और दूसरे ने खाना तो है अंडा पर आमलेट वाला खाना है, और तीसरा कोई और जिद कर रहा है, चौथा कोई। कभी बच्चों की अम्मा घर में कहती है ना कि ये जो बड़े वाला है ना ये मुझे बड़ा तंग कर रहा है, आज वही खाएगा जो मैंने पकाया है, तो मैं चुप करके खाता रहता हूँ। आप बोलते क्यों नहीं? मैं कहे मां पुत्रा दा खेत है, जितना पुत्र ही है, तू देना बना के हूं ना देगी तो चट को देगी, तो शोर कर ले जितना करना है, शोर शोर कर ले, तूने कहना है मैंने नहीं देना, हम तंग कर देने ये कर देने। लेकिन ये बिल आखिर बात मुझे पता है ना ये होना है, और मेरा ख्याल ये है कि मेरे साथ अगर ऐसा करेंगे तो मैं तो खाना खाओ पावे मसला। तो थोड़ा सा ना अपने आप को दूसरे वाले की जगह पे रख के देखें। इसी तरह से खातून कहती है कि जी आप तो बस चले जाते हैं, आपको पता ये कितनी टेंशन है। तो भाई औरतों को अपनी जात से उठकर सोचना चाहिए कि जो बाहर के मसाइल है ना, एक दुकानदार के पास एक दिन मुझे 30 मिनट बैठना पड़ गया, किसी का इंतजार था, किसी जगह था, तो 30 मिनट में ना 3-4 लोग सिर्फ आए, 3-4 लोग। तो मैंने उठते वक्त दुकानदार को थपकी दी, मैंने कहा मियां तेरा ही हौसला है, हर बंदा अलग बात करता है, अलग दास्तान सुनाता है, वो फलाना इतने की दे रहा था, फलाना ये कर रहा था। तो मैंने कहा मियां ये तेरा ही काम है, और जिसका काम उसी को। तो थोड़ा सा ना अपनी जात से थोड़ा उठ के, थोड़ा सा ना म्यार। एक संगी मुझे एक दिन कहने लगा माशाल्लाह बड़े सफर करते हैं, बड़ी बात है, कभी कभी हमें भी साथ ले जाएं। तो पूरे 2 दिन नहीं 1.5 दिन रहा हमारे साथ, पूरे 2 दिन नहीं, 1.5 दिन के बाद मैंने कहा जाना नहीं, कहते तो अड्डा ही काम में, तो आप जाए, आपका काम जाने। तो भाई ये कोई आसान काम है? ये मतलब हमारी महफिलों में ना लोगों को शौक होता है स्टेज पे बैठने का। मेरा जाती तजर्बा है कि सबसे मुश्किल काम स्टेज पे बैठना है, सबसे मुश्किल। आप खांस भी नहीं सकते तरीके से, नहीं खांस सकते आप, लोग आपको नोट करते हैं कि साहब खांसे। आप क्या समझते हैं जो साजिद हज के स्टेज पे बैठा है उसके लिए बड़ा इजी काम है? और अब तो और मुश्किल है, इसलिए कि पहले सिर्फ आंखें देखती है, 15-15 कैमरे भी देखते हैं। तो इतना आसान ना समझे, सामने वाले की जगह पे मैसेज ये दे रहा हूं, पैगाम ये दे रहा हूं, थोड़ा इसार करें, कुर्बानी दे, मतलब अपने आप को थोड़ा उठकर सोचे, अपनी जात से थोड़ा ऊपर देखें। सामने वाला एक काम कर रहा है, वो एक ड्यूटी कर रहा है, वो एक बात कर रहा है,
میں کئی دفعہ نرم گوشہ دیتا ہوں، آپ کو پتا سخت تقریر کرتا ہوں سیاستدانوں کے بارے میں، لیکن نپے تلے جملوں میں میں کہا کرتا ہوں کہ یار آسان کام تھوڑی ہے، 15 بندے اگر مجھ سے سوال جواب کرنے والے ہوں تو میں دیوانہ ہو جاؤں، اور ایک ایم پی اور ایک ایم این اے سے 15 ہزار بندے دوپہر میں بات کرنے والے ہوں، تو آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا سامنے والے کی جگہ اپنے آپ کو رکھے، پھر تھوڑا معیار بنائے زندگی کا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کا مزاج یہ تھا کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے، ان کے نظریات یہ تھے کہ وہ دوسروں کو آسانی دینا چاہتے تھے۔ ہمارے ملک میں نا 1947 میں مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے انڈیا سے، آج تک ہے نا مہاجر، کہتے ہیں مہاجروں میں رشتہ کیوں غیر مسلم ہوتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں کرنا؟ ابھی تک مہاجر ہے۔ اور کئی دفعہ کچھ سیانے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو بات کرتے ہیں تو جملہ بولنے کو دل نہیں کرتا، تو کبھی طبیعت زیادہ اکتا آ جاتی ہے۔ تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جی وہ فلاں آدمی جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں تو وہ مہاجر ہے؟ میں نے کہا جی پاکستان تو 47 میں بن گیا تھا، اب آپ بتا دیں انہوں نے کتنا عرصہ اور مہاجر رہنا ہے؟ مطلب مہاجر تو اس کو کہتے ہیں جو آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا، تو ان کا پروگرام کوئی نہیں، اب انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ مہربانی کریں کچھ تھوڑا سا نام، اور پھر چونکہ ہم نے یہ تھوڑی سی زیادتی کی تو لوگوں نے اس پہ سیاست کی، کو پتہ ہے کتنی خوفناک سیاست ہوئی اس لفظ پر۔ تو اگر ہم تھوڑا سا رویہ بدلتے، اپنے آپ سے تھوڑا اٹھ کے سوچتے، تو پھر ایک معیار بنتا تھا۔ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے غلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو انصار مدینہ نے رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹی، یعنی رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹ دیں، پھیتے لگا کے بانٹی کہ آدھی تیری ہے اور آدھی میری ہے، رشتہ داریاں کی، گھروں سے رشتے دیے، تعلقات بنائے۔ اور کبھی کبھی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ نا کمال ہو جاتی ہے، روح پرواز کرتی۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے فتح ہوئے تو بہت سارا مال آیا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ یہ جو مال آیا ہے نا، یہ مال اب دے دیتے ہیں آنے والے مہاجرین کو، اور مہاجرین سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مال انہیں انصار نے دیا واپس کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے نہ صرف مہاجرین کو بلایا، انصار کو نہیں۔ پہلے جب میٹنگ ہوتی تھی سب آتے تھے، فقط مہاجرین کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میاں جو تمہیں مال دیے تھے نا وہ تم واپس کر دو، اب مال غنیمت میں سے بہت سارا مال آیا تمہیں وہ دے دیتے ہیں۔ مہاجروں نے کہا حضور پہلے بھی آپ کے کرم سے ملا تھا تو اب بھی آپ کے کرم سے مل رہا ہے، جیسے دل کرتا ہے کر دے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ یہ بات جب ان کے ساتھ طے کر لی تو آہستہ آہستہ نا بات مدینے میں پھیلی۔ انصار کو پتا چلا، انصار مدینہ جمع ہو کے دروازہ رسول پہ آئے۔ حضرت سعد فرمانے لگے یا رسول اللہ، پڑھیے درود شریف، پھر پڑھیے، تیسری دفعہ بھی کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کچھ الگ معاملہ ہو گیا ہے۔ ساتھ آئے مہاجرین انصار سارے، تو حضرت سعد ان میں سے بولے یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور پہلے جو بھی میٹنگ ہوتی تھی انصار اور مہاجر اکٹھے ہوتے تھے، آج آپ نے میٹنگ کی ہے، مشاورت کی اور صرف انصار کو بلایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بات تم تک پہنچ گئی ہے تو اب بات کرو نا۔ تو حضرت سعد رو پڑے، عرض کرنے لگے محبوب ہم نے ان کے چہرے دیکھ کے ان کی خدمت نہیں کی تھی، ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ آگے مصطفیٰ کھڑے ہیں اور پیچھے مہاجرین مکہ کھڑے ہیں، تو حضور ہم نے تو آپ کا جلوہ دیکھ کر ان کے ساتھ محبت کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فیصلہ کیا سارا آنکھوں پر چھوٹی سی خواہش ہے، اگر قبول ہو فرمایا کہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال بنو نذیر اور بنو قریظہ سے آیا ہے نا وہ بھی سارا آپ مہاجروں کو دے دیں، لیکن جو مال ہم نے دیا نا ہمیں واپس نہ دیں، وہ بھی بھائیوں کے پاس رہنے دیں۔ حضور ہمیں ضرورت نہیں، ہم دے چکے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ہمارے تو بھائی تقسیم ہو جاتی ہے، معاملات طے ہو جاتے، 50 سالوں کے بعد پھر جناب ہوش آ جاتی ہے کہ وہ جی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ خدا کا خوف کرو، تقسیم تو ہو چکی ہے کہ چھوٹی سی قبر میں جانا ہے، معاملہ تو طے ہو چکا ہے، یعنی 50 سالوں کے بعد پھر سے کیس لوگ کر دیتے، پھر سے تکلیف دیتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کہانیاں بنتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں۔ چھوٹے سے مال کے لیے تھوڑا سا نکلے اپنے آپ سے، تھوڑا اپنے قد سے اونچا ہو کر سوچنے کا معیار بنائیں
بڑی سوچ پیدا کریں، بڑی سوچ۔ اقبال سے کسی نے کہا کہ ہم پہلے تو ان کا بھی نظریہ کچھ اور تھا، بعد میں جب وہ بڑی سوچ کے مالک ہوئے تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، تو ہمیں کیا لگے فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں؟ تو اقبال کہنے لگے چپ کر، یہ تو نے کیا کہا؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے۔ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نہیں، اسلام، بولیے اسلام تیرا، کیوں کہ تو مصطفی ہے، اس لیے کہ تو نبی پاک والا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے، تو حضور والا ہے۔ لہذا جینے کا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو، بلکہ محبوب تھے۔ کبھی کبھی خلیفے اور محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے، بلکہ محبوب تھے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، تو بادشاہ کے وزیر تھے۔ تو بادشاہ نے کہا ایک دفعہ کہ میرے لیے دعا تو کراؤ، دلی کے حالات ذرا خراب ہے۔ تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا دعا کے لیے، میں نہیں سفارش کرتا، آپ خود کسی کو بھیج دیں۔ نے مجبور کیا تو کسی اور آدمی نے کہا حضور انہوں نے کئی دفعہ خواجہ امیر خسرو سے دعا کے لیے کہا ہے بادشاہ نے، تو یہ آپ کو کہتے نہیں، تو آپ دعا کر دیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کہنے لگے بادشاہ سے کہو میں نہیں تیرے لیے دعا کرتا، دعا کرانی ہے تو حضرت ابو علی قلندر کے پاس پانی پت جائے، وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے۔ حضرت امیر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ، ادھر سے۔ کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے؟ تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے جی مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں، میں نے نہیں جانا۔ کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں تو کہا حکم کا میں پابند ہوں۔ حکم ہو گیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پت۔ حضرت امیر خسرو گئے حضرت ابو علی قلندر کے پاس، ان سے جا کے دعا کرائی۔ پانی پت بڑی دور ہے دلی سے، دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے، اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے، صحیح ہو جائیں۔ دعا کی تو اگلے دن ہی معاملات بہتر ہونے لگے۔ ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئیں، گھوڑے پہ بیٹھا، مٹھائی لی، پھل لیے، پانی پت گیا، حضرت سے جا کے کہا حضور میں حاضر ہوں، کیا بتانا تھا آپ نے؟ آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں۔ فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعرات خود خواجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں، ہر جمعرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں۔ تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں۔ کہ حضور کیوں ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا، ان کی قدر شروع کر دے، میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کی، تیری بغل میں رہتے ہیں نا، ساتھ ہوتے ہیں، تو کہتا ہے وہ تو میری رینج میں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرے پاس ہوتے ہیں۔ اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا، انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تاکہ تجھے ذرا قدر پتا چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو میرے بھائی یاد رکھیں، نسبت کا ایک درجہ ہے، اور یہ ہم نا چکروں میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں، نظر پر، زبان پر، سوچ کو پابند رکھیں، اور سیدھا سیدھا جب خیر لینے کا ارادہ بندہ کر لیتا تو پھر اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جو جماعت صوفیاء کی تھی، اہل اللہ، اللہ کے بندے تھے، وہ ہمیشہ معتدل رہے، معتدل رہے۔ وہ لوگ اپنی ذاتی ضروریات کو حدود میں رکھتے تھے، انہوں نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی جگہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، خودداری کا بھی وہ لحاظ کرتے تھے۔ تو اہل اللہ کے ہاں افراط و تفریط نہیں ہوتی، درمیانہ رستہ ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک وہ گروپ ہے جو سرے سے طریقت کی، محبت کی، خلوص کی، وفا کی باتوں کا قائل ہی نہیں۔ ایک وہ ہے جو قائل ہے تو نرا قائل ہے۔ افراط تفریط سے نکل کر درمیانہ رستہ اختیار کیا جائے گا۔ ایک لفظ ہے نسبت۔ کچھ لوگ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی نسبت کے قائل ہو گئے، وہ بھی غلط ہے۔
اور کچھ لوگوں نے کہا کہ سیدھا سیدھا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، نسبت کی ضرورت ہی نہیں. وہ بھی اپنی جگہ پہ درست نہیں کہہ رہے. نسبت کی فضیلت ہے. قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ اس کا آخری حصہ 16ویں پارے کا ابتدائی حصہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جناب خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. بڑا معروف ہے. کسی وقت میں چاہتا ہوں کہ وہ سارا واقعہ تفصیل سے عرض کروں اور اسی طرح کی کسی نشست میں، خاص لوگوں کی نشست میں وہ بات بھی عرض کروں گا. لیکن ایک بات ان میں سے یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، جو میں کر رہا ہوں گا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مانتے جانا ہے، تبصرہ نہیں کرنا. اور یہی بڑا مشکل کام ہے، صرف مانتے جانا یہ مشکل کام ہے. ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں گاؤں تھا، حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام پہنچے تو بستی کے لوگوں نے نہ پانی پوچھا، نہ کھانا دیا، نہ بیٹھنے کو چارپائی دی. لیکن حضرت خضر صبح سے شروع ہوئے اور شام تک ایک دیوار بناتے رہے. دیوار گر رہی تھی، اس کو سیدھا کیا، بنایا. اور جب دیوار کو بنا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتنے خشک لوگ تھے کہ انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو آپ سارا دن کام کرتے رہے، کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکتے، تم نہیں صبر کر سکتے. تو فرمایا پھر بتا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر جناب خضر نے یہ جواب دیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے. اگر دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ وہ خزانہ اٹھا کے لے جاتے، اس لیے بنائی ہے. تو کہا کہ بچے ابھی تو انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو یہ جو اللہ کا فضل ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو قرآن کے 2 جملے ہیں، کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ ان پر فضل اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ ان کا نیک تھا. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پردادا بھی نہیں تھا، وہ 7ویں نسل میں جا کے نیک تھا. تو نسبت کی ایک بہار تو ہوئی نا، ایک بہار تو ہوئی، اس کا ایک اثر تو ہوا نا کہ 7ویں نسل تک کسی نیک آدمی کی اولاد پہ اللہ رحم فرماتا ہے. اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، داڑھی بھی نہیں رکھنی، لیکن میں ہوں پیر صاحب کا بیٹا. تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لہذا وہ سارے میرے ہاتھ چومو. ایک بات، صرف ایک بات اس کو ذہن میں رکھیں، وہ اپنے شیخ کا، اپنے باپ کے مشن کا مخالف نہ ہو، مخالف نہ ہو، شریعت کی حد توڑنے والا نہ ہو. باقی اگر اس کے اعمال میں کوئی کمی بھی ہوگی تو ہمیں اس کی عزت کرنے کا حکم ہے، ہمیں اس کی عزت کرنے کا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا جناب نوح کے مشن کا مخالف تھا، وہ انکار کرتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا. تو قرآن مجید نے کہا کہ نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں. تو ایسے آدمی کی عزت کرنا ہمارے لیے بہتر، یہ افراط و تفرید ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب کا بیٹا ہوگا تو گھر ہوگا. اگر اس کے اندر زیادہ خوبی پائی جاتی ہے تو ہم اپنے شیخ کی وجہ سے، اپنے استاد کی وجہ سے، کیونکہ نسبتوں سے نسبتیں ہوتی ہیں نا، نسبتوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ساس اور تیرا سسر تیرے ماں باپ ہیں. کس کی وجہ سے؟ جی بیوی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ چاہے ان کے ساتھ ایک رات انسان ایک مکان میں ایک رات بھی نہ گزری ہو، چاہے ایک دن بھی کھانے پہ کٹھے نہ ہوئے ہوں کوئی، تو کس وجہ سے ماں باپ ہو گئے؟ یعنی نسبت کی وجہ سے. نسبت اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک حیثیت ہے دین میں. نسبت کا احترام کیا جائے گا، نسبت کا ادب کیا جائے گا. نسبت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جناب مسجد کی کوئی چیز ہے تو اگر ہم وہ بیچیں، فالتو ہو گئی یا اضافی ہے تو بیچ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیچ تو سکتے ہو، پر شرط یہ ہے کہ جس کو بیچو اس کو کہو کہ کسی غلط جگہ اور تو ناپاک جگہ استعمال نہیں کرے گا، مسجد کی چیز ہے پاک جگہ استعمال کرے گا. اس لیے کہ مسجد، اچھا جب وہ آئی تھی کارخانے سے تب تو ساری ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اب مسجد سے لگ کے گئی ہے تو اب اس کی نسبت بڑھ گئی. تو یاد رکھیں ہمارے صوفیاء جو کہتے ہیں نا استاد کے پوتے کا بھی ادب کرنا ہے، نواسے کا بھی ادب کرنا ہے، بیٹے کا بھی ادب کرنا ہے.
صرف ایک بات یاد رکھیں، اگر وہ مشن کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات پہ چلتا نہیں، تو پھر تو آپ اس سے اعراض برتیں گے۔ بلکہ یہاں بھی دو باتیں لکھی ہمارے صوفیاء نے، کہتے ہیں کیا کہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی نہیں کرتا، تو آپ اس طرح کریں، اسے رہنما نہ مانیں لیکن عزت اس کی بھی کریں۔ عزت، وہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی، سمجھ لیں اس پہ وسوسے طاری ہیں، دنیا دار ہو گیا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن اس کی عزت پھر بھی کریں۔ کیوں کریں؟ تو پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا شاہ جی کیوں کریں؟ جب وہ اور کسی چکر میں پڑ گیا ہے، چلیں اپنے بزرگوں کی مخالفت تو نہیں کر رہا لیکن پوری تابعداری بھی نہیں کر رہا، تو بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ استاد گرامی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی قرآن مجید کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں لگ جائے نا، اس کو کیچڑ، تو اس پہ پیر رکھ کے نہیں گزرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کیچڑ لگ گیا ہے، اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اسے اٹھایا بھی جائے، دھویا بھی جائے اور اونچی جگہ پہ رکھا بھی جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، اگر ایسے لوگ جو بزرگوں کی اولاد ہیں، اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، مشن کی مخالفت، اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، پھر ان کی دو حیثیتیں ہیں، یہاں تو وہ پوری تابعداری کریں تو پورے سلوٹ کے حقدار ہیں، پھر تو شیخ کا بیٹا ہی نہیں، وہ شیخ کہلائے گا۔ وہ اسی مسند پہ اسے دیکھنا چاہیے جس مسند پر اپنے شیخ کو دیکھتا تھا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے محبوب ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی نے اپنے بعد ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو خلافت دی، امام حسن کو بٹھایا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسن امور خلافت چلانے کے لیے بیٹھے، 6 مہینے خلافت فرمائی ہے امام حسن نے بھی، تو فرماتے ہیں جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا اپنا انداز بھول گئے ہیں، مولا علی کا اپنا لیا ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بالکل عین حضرت شیر خدا کی طرح تھا۔ تو اگر تو وہ مشن پہ چل رہا ہے تو اس نظر سے دیکھیں، اور اگر نہیں بھی چل رہا، مخالفت نہیں کر رہا، تو پھر بھی وہ قابل احترام اور اس کا احترام کیا جائے۔ احترام کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جہاں سے خیر ملی ہوتی ہے نا، بندہ ان کی نسلوں کا بھی خادم ہوتا ہے، کیونکہ اصلہ نال یہ نیکی کریے تے نسلاں تاک وہ نہیں بول دے، تو بندہ خادم ہوتا ہے، نسلوں کا بھی خادم ہوتا ہے، اور یہ کام کر کے دکھایا ہمیں صحابہ نے، کر کے دکھایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ تشریف فرما تھے۔ اب تو بڑا برا حال ہے، لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں اہل بیت کا نام لے کے، میں کہتا ہوں ہمیں تو اہل بیت سے پیار کرنا ہی صحابہ نے سکھایا ہے، انہوں نے بتایا ادب کیا ہے۔ اور صاحب طبقات، حالانکہ ان کا انداز بڑا محققانہ ہے، بڑی جان پھٹک کے بعد وہ چیزوں کو لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کالی سیاہ داڑھی تھی، کوئی بال سفید نہیں تھا۔ جناب ابو ہریرہ بوڑھے آدمی تھے، ضعیف، شاگردوں کا حلقہ تھا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، تو میں واز کر رہا ہوں تو سامنے سے امام حسین تشریف لائے، آپ ایک جگہ بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ امام حسین آئے تو تازی تازی بارش ہوئی تھی مدینے میں، تازی چھوٹے چھوٹے حوض پانی کے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے جو گہری جگہ ہوتی ہیں نا، وہ پانی بھر جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین جیسے ہی زمین پہ پیر رکھا تو پانی کے حوض میں آپ کا پیر چلا گیا، کیچڑ لگ گئی۔ شاگردوں اور مریدوں میں سے اٹھ کے کسی کی دستبوسی کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، جو ادھر لوگ بیٹھے تھے وہ نہیں دیکھ رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے، وہ اٹھے، دوڑے گئے، اور پھر جا کے اپنے سر سے پگڑی کھولی، اور پھر امام حسین کا پیر جیسے ہی صاف کیا تو امام حسین نے پیچھے کیا، کہا حضور آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، تم آپ میرے لیے عزت کے قابل ہیں، میرے نانا جان کے آپ غلام ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیر چھوڑا نہیں، زور سے پکڑ لیا، رونے لگے، کہنے لگے حسین تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو محمد عربی کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں اس بات کو کہ نسبت ایک حسن ہے، نسبت ایک توانائی ہے، نسبت ایک وقار ہے، نسبت کی قدر کریں۔ اگر اہل اللہ کی کوئی اولاد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سیدھے 2+2 کے قائل تھے، کوئی چکر ہی نہیں، بس جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ڈنڈا منگاؤ، سیدھی سیدھی زندگی تھی۔ لیکن نسبت پر، پیار پر، خلوص پر، وفا پر حضرت عمر کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام صاحب سے سند لینے کے لیے لوگ ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے،
ہزاروں میل کا. اب تو پرائمری ٹیچر بیچارہ جا رہا ہو نا سائیکل پہ تو اس کا شاگرد لینڈ کروزر پہ گزرتا ہے تو کئی دفعہ استاد پہ دھواں چھوڑ جاتی ہے اس کی گاڑی. اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنی قدر والے معاملات ہیں یہ. حضرت سیدنا امام اعظم، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آج بھی ان کی تقلید کرتے ہیں. امام صاحب کا قول دنیا میں حجت کے طور پہ مانا جاتا ہے. آپ کے شاگرد کہتے ایک باغ میں بیٹھ کر ہم کچھ لکھ رہے تھے، بہت ساری کتابیں بکھری ہوئی ہیں چاروں جانب. جب آدمی تحریر کرتا ہے نا، جو مصنف کتابیں لکھنے والے ہیں، وہ دنگل کا سما ہوتا ہے. ادھر چیز بکھری ہے، کوئی ادھر چیز بکھری ہے، بڑے ان کے معاملات سخت ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بڑا بکھرا ہوا سامان تھا. ہم ایک باغ میں بیٹھے تھے، کھلی فضا میں کام ہو رہا تھا. تو بعضوں کا شاگرد بھی بٹھائے جاتے ہیں، حوالے ڈھونڈو تو بخاری دیکھ، تو مسلم دیکھ، بٹھائے جاتے ہیں ساتھ. شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں بچے باہر گیند سے کھیل رہے، ایک گیند آ گئی باغ میں. ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بچہ گیند لے کے چلا گیا. اب بچے کھیلتے ہیں تو کتنی دفعہ گیند آئے گی، پھر دوبارہ وہ گیند آ گئی. وہی بچہ پھر آیا، شاید اس کی ڈیوٹی یہ تھی. وہ جب دوبارہ آیا تو امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے. وہ تیسری دفعہ آیا تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے. اب شاگرد بیچارے اکتا گئے کہ ہم اتنی مشکل سے نوٹ سیدھے کرتے ہیں، بابا اٹھتا ہے تو کتابیں پھر بھی کر جاتی. 3-4 دفعہ ہوا تو ایک شاگرد کہنے لگے حضور بس بھی کریں گے تو 100 دفعہ آئے گا. تو آپ بوڑھے آدمی ہیں، گھٹنوں میں درد بھی، آپ 100 دفعہ کھڑے ہوں گے. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں 1000 دفعہ کھڑا ہو جاؤں گا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے استاد کا، یہ ان کا پوتا ہے. تو میں نے وہاں سے خیر لی ہے، میں ان کی نسلوں کی بھی تابعداری کروں گا. وہ جتنی دفعہ آئیں گے میں اٹھ کے. یہ بے مروت سا زمانہ ہے، بے کیف سا، اس میں خشکی ہی خشکی پائی جاتی ہے. وہ لوگ جو بیٹھے ہیں دروازوں پر، لیکن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری فاطمہ کی بڑی فضیلت ہے، یہ تہجد گزار ہے. حضرت بی بی صاحبہ کے لیے یہ لفظ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بیان فرمایا کہ میری بیٹی قائم اللائل ہے، صائم الدہر ہے، یہ بہت بڑی عالمہ ہے، یہ آپ کو نہیں ملیں گی. حضور نے فرمایا بس میری بیٹی ہے. الفاطمہ تو بدعت. اس کا کمال یہ ہے کہ یہ میری اور تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ محمد عربی کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو شرف نسبت یہ صوفیاء نے کوئی گھڑ نہیں لیا نظریہ، یہ قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کا بتایا ہوا معاملہ ہے. قدر ایک قیمتی چیز کا نام ہے. قدر والا فیض یاب ہوتا ہے، اور جو بے قدر ہوتا ہے نا اس کا فیض سلب ہو جاتا ہے. جس نے سمجھ لیا نا کہ فلاں چیز میری رینج میں ہے، میں جب چاہوں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے گا، وہ گیا. اور جس نے کہا نا نہیں میں تو سال کے راہ ہوں، اس کی مہربانی توجہ کر دیتا ہوں، وہ بچ گیا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کا ادراک نہیں کر سکتے، تم اسے قید کر سکتے، سوچوں میں آنکھوں میں وہ قید ہو سکتا. اسے مانتے جاؤ، اس کا قرب تلاش کرتے جاؤ، اس کے رستوں پہ چلتے جاؤ، اسے قابو کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ جو قابو والا معاملہ ہے نا یہ ٹھیک نہیں. قدر کرنے والے بچ جاتے ہیں، قدر والا فیض یاب ہوتا ہے، بے قدر نقصان اٹھاتا ہے. یاد رکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں جناب فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے. بندہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے. ابھی اسے سلیقہ نہیں آتا، ابھی اسے آداب نہیں آتے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ آداب سکھانے والوں کے پاس آداب سکھانے کا ٹائم بھی نہیں. اور ہمارے ہاں آداب بیان کیے جاتے ہیں، آداب کیے نہیں جاتے. جب ہم آداب کرنے لگ جائیں گے تو جو کام کرنے سے لوگوں کو آتا ہے وہ کئی دفعہ بیان کرنے سے نہیں آتا. وہ شخص حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، اور مانگنے وہاں آیا جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے. یہ بعض نعت خان در بے پڑھتے ہیں اس کو، یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے. در بے بہا دیے. تو اس نے حضور کی بارگاہ میں کچھ سوال کیا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس کو کچھ دیا. بدو تھا، ابھی اسے طریقہ نہیں آتا. جب حضور نے کچھ دیا نا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد.
کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، تو آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا. اب آپ کسی کو دے رہے ہیں اور وہ آپ سے کہے 10 نہیں 1000 لینا ہے، تو میرا خیال ہے اگلے بھی 10 بندہ واپس ہی لے لیتا ہے کہ اتو ہی لیا جی تو 1000 مل گئی. حضور سے عرض کرتا ہے جی آپ نے تو بڑا تھوڑا دیا ہے، قربان جاؤں. حضرت عمر فاروق کو اتنا غصہ آیا کہ تلوار نکال لی، فرمایا اس کی گردن ماروں گا. میرے محبوب فرمانے لگے عمر ذرا ٹھہر نہیں جاتا، جلدی نہ کر، ٹھہر جا. حضور گھر لے گئے، اسے کچھ اور دیا، پھر تھوڑا اور دیا. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. سرکار دیتے گئے تو کہنے لگا حضور بس کریں، میں نے تو طوفان میں ہوا اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے. حضور اب تو اٹھایا بھی نہیں جائے. محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے یہی بات میرے صحابہ کے درمیان کہہ دو گے جا کے؟ گویا محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے، سننا ذرا، جب کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، اور جب تم کہو گے نا بے حساب ہی دیتے، ان کے دلوں کو راحت ہوگی، قرار آئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ شخص باہر آیا اور صحابہ کے مجمع پر نظر ڈال کے کہنے لگا لوگوں سنو، میں نے بھی زمانہ دیکھا پر اس طرح کی سخاوت میں نے کہیں نہیں دیکھی. حضرت عمر بھی خوش ہو گئے، صحابہ کے چہرے چمکنے لگے. محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے عمر اگر تم اسے قتل کر دیتے نا، جو بات اس نے پہلے کہی تھی، تو یہ جہنم میں جاتا، اور اب جس نظریے پہ ہے اب اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. حضور نے ایک مثال دی، کہا عمر میری اور تمہاری مثال، میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کے ناک سے نکیل نکل گئی تھی. لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے خنجر اٹھایا تو کسی نے تلوار اٹھائی تو کسی نے ڈنڈا اٹھایا. لوگ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، کسی نے مارا، کسی نے خون نکال دیا، لیکن کسی کے قابو نہیں آتی تھی. محبوب فرماتے ہیں پھر اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور اس نے لوگوں کو ڈانٹ کے کہا یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا، پیچھے ہٹو. اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا اور اس نے اونٹنی کو دکھایا تو اونٹنی دوڑتی ہوئی آئی. اس نے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر بغیر کسی کی مدد کے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اور پھر جب اونٹنی پہ بیٹھا نا تو جاتی دفعہ لوگوں سے کہہ گیا تم نے میرے جانور کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اونٹنی ہے میری تو اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا محبوب کریم حضرت عمر سے فرمانے لگے عمر امت ہے میری تو اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. مجھے پتا ہے ان کو کس طرح کر کے سنبھالنا ہے، کس طرح کر کے ان کو قریب کرنا ہے. بکھرتے ٹوٹتے لوگوں کے جذبات. پاکستان میں ٹینشن اور ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد اب 24% ہو گئی. سب سے بڑا مرض جو تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ٹینشن کا ہے، وہ ڈپریشن کا ہے. اور ان میں اکثر لوگ وہ ہیں جن کی بات کوئی نہیں سنتا، جن کو کوئی بندہ نہیں ملتا دکھڑا سنانے کے لیے، ہے نہیں کوئی جو ان کا بازو تھامے. انسان جب گناہ کی دلدل میں ہوتا ہے نا تو جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا اندر دھنستا چلا جاتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے ملے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی مجھے ملے جو میرا بازو تھامے. لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، ہمارے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضرورت انہیں وقت کی ہوتی ہے. ماں باپ کو پیسوں سے زیادہ، کپڑوں سے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑا اگر وقت دیا جائے نا ماں باپ کو، ان کی بات سنی جائے، ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے. کبھی کبھی ابا جی کو بھی فون کیا جائے کہ آج روٹی نہ کھائیے گا، میں آؤں گا تو اکٹھے ہی کھائیں گے. کبھی تھوڑے سے 10 منٹ اپنے ملازم کو بھی دیے جائیں کہ یار آج دل کرتا ہے اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھائیں. لوگوں کی اشک شوئی کا تھوڑا فریضہ سر انجام دیا، تھوڑا سا بیٹھا جائے. کبھی مدرسے کے طالب علموں کے پاس پھل لے کے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھے. ہم نے تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی، ہمیں ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. عزیز دوستو، پیار، محبت. اور پھر ایک بات اور، جب آپ سچے، جب آپ ٹھیک ہیں تو آپ میں مسکراہٹ آ جائے گی، حوصلہ آ جائے گا، تو آپ میں سکون آ جائے گا. ایک بزرگ کبھی کبھی آتے تھے تو کہتے تھے پیر صاحب بڑا شور کرتا ہوں گھر جا کے پر بچے میری پھر بھی نہیں بات سنتے. میں نے ان سے کہا کہ میں ہوں تو چھوٹا پر ایک نسخہ آپ کو بتاؤں. آج آپ نے جب گھر جانا ہے تو شور کوئی نہیں کرنا، سلام لے کے خاموشی سے کمرے میں چلے جائیں.
چھوڑے نہیں سنتے تو موج کریں. وہ شام کو آئے تو بڑا ہی ہنسے, کہنے لگے یہ تو نسخہ بڑا مجرب ثابت ہوا. میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے سلام لے کے کمرے میں گیا ہوں تو بہو کبھی نہیں آتی تھی, وہ میرے کمرے میں آئی ہے, بس آدھے پونے گھنٹے کے بعد یہ آ گئی. کہنے لگی ابا جی صحت تو ٹھیک ہے نا تھوڑی؟ تو بھیا ٹھیک ہے, تمہیں پوٹے والی سیویاں بڑیاں پسند نے, آنکھوں سے تھوڑیاں لیاما بنا کے. میں نے کہا نہیں کوئی شے نہیں چاہیے. کہتا پھر بیٹی آ گئی, کہنے لگی خیر تو ہے؟ تو بھیا ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں بڑا شور کرتا تھا تو نہیں سنتے تھے, آج سارے ہی آ گئے تو مجھے پھر میاں صاحب یاد آ گئے. وہ فرمانے لگے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرا, اور جتن دا مل کوڈی پیندی تے ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندہ ہارے بھی تو صحیح نا, کبھی پیچھے بھی تو ہٹے نا, کبھی اسے یہ بھی تو, کبھی دوسروں کے جذبات کا بھی تو خیال کرے نا. کوئی ضروری ہے ہر یار کبھی کبھی نہ کچھ باتیں پڑھتے ہیں تو وہ وجد طاری کر دیتی, انسان کا دل کرتا ہے کہ اب یہ چھائی رہے. میں کتاب دیکھ رہا تھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا نا آج مزاج مبارک بڑا ہی خوبصورت تھا. تو فرمانے لگے عائشہ ادھر آ, میرے پاس بیٹھ, تیرے ساتھ ایک بات کرنی ہے. میں قربان جاؤں. کہتی ہے میں نے اپنے نصیب چمکتے دیکھے تو قریب ہو گئی. یا رسول اللہ حکم ہو. کہا عائشہ ایک بات کروں؟ حضور فرمائیے. فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, جب راضی ہوتی ہو تو تب بھی پتہ چلتا ہے. میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے, میں اور آپ سے. فرمایا ٹھہر تو جا, سن تو لے نا. عائشہ ذرا سن یار, ذرا دیکھو نا, میں تو حضرت صاحب ہوں, میرا کیا کام ہوا گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا؟ میں تو سیاسی رہنما ہوں, میں تو ایک فلاحی شخص, میرا کیا کام ہوا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھوں؟ میں کیوں رکھوں, یہ کوئی اور رکھے گا. میرا تو اسٹیٹس ہے, میں تو جا چاہتا ہوں گھر میں بھی میں جاؤں تو سارے بندے ادب سے مجھے پیر صاحب بھی کہیں. اس سے گھر کے اندر حسن نہیں پیدا ہوگا. کسی کو تو بچے نے اپنا دکھ سنانا ہے, اور پھر چھپائے گا, پھر وہ غلط کرے گا, غلط جگہ سے مشاورت لے گا. محبوب کریم علیہ السلام لوگوں کو کیسے جوڑتے؟ کہ عائشہ جب ناراض ہوتی ہو تب بھی پتہ چلتا ہے. کسی زوجہ کے پاس زیادہ وقت گزارتا ہوں تو کچھ دل میں تم خیال پاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی. کہتی ہیں میں بڑی حیران ہو کے عرض کی حضور کس طرح؟ فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جائے نا تو پھر تم قسم پتہ کس طرح اٹھاتی ہو؟ کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب بڑی راضی ہونا تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم. مجھے پتہ چل جاتا ہے, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے. اماں جی کہتی ہیں میں رو پڑی, اور اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ عائشہ تو اس کریم کے پاس رہتی ہے جو لفظوں کا بھی خیال کرتے ہیں, جو کس احساس سے جملے ادا ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہیں. اس کریم کی بات یارو کوئی ضروری ہے. یہ اتنے لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کی مجبوریاں تو دیکھیں. وہ کئی دفعہ سفر میں ہوتے ہیں نا تو کوئی آدمی غلط کراس بھی کر جاتا ہے, اور جاتی دفعہ یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ آپ پاگل تو نہیں, کراس بھی غلط کر جاتا ہے. تو بچے بھی جذبات دکھاتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بیچارہ کسی پریشانی میں جا رہا ہے, یہ گھر سے کسی تکلیف میں. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ کہہ گیا تو کیا ہو گیا؟ تھوڑا حوصلہ کریں, تھوڑا صبر کریں. اس طرح تو لوگوں کو آپ کاٹ دیں گے, بہت سارے لوگوں کا بغض پال لیں گے, بہت سارے لوگوں سے نفرت کریں. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی سرخیل تھے صوفیاء کے, اور اللہ نے بڑا نوازا تھا. ایک کرامت رب کریم نے انہیں دی تھی کہ جو بندہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت بڑا مجمع آتا تھا حضرت کی خدمت میں جمعے والے دن, ہزاروں کا مجمع. بادشاہ وقت نے سوچا کہ یہ بابا اگر اسی طرح پاپولر رہا اور اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تو میرے لیے تو مسئلہ کھڑا کر دے گا. اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے آسان کام الزام لگانا ہے. اور ایک شاعر نے کہا تھا مخلوق بڑی فنکار ہے, یہ تو کعبے سے بھی مٹی لے کے بت بنا لیتی. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. یہ لگا لیتے ہیں. بادشاہ نے ایک سازش رچی, طوائف کی دلی کی بڑی مشہور, اس کو کچھ پیسے دیے اور اداکاری کے لیے تیار کیا. جمعے کا دن تھا, دائیں بائیں عقیدت مندوں کا مجمع تھا. حضرت جامع مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے,
وہ آ گئی بن سنور کے، اور آتے ہی اس نے گفتگو اس طرح شروع کی جیسے بڑی جاننے والی ہے. طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھی، اب اس کا کیا حال ہے؟ اب پھر فوراً کہنے لگی میں اس وقت کبھی نہ آتی، وہ جو رات آپ آئے تھے نا میرے مکان پر تو کھوٹے سکے دے گئے، تو بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو مہربانی کرے اصلی دے دیں. سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے ہیں. ناراض نہیں ہونا آپ نے، چلیں اس سے آپ اختلاف بھی کر لیجئے گا اگر آپ کا دل کیا تو. میں بھی تھوڑے سے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کچھ تھوڑے سے کچے پکے بھی، لیکن یاد رکھنا مزہ پکے کو ہی آتا ہے، کچے کو مزہ کوئی نہیں آتا. مزہ تو کھل کے جینے میں ہی ہے، پیار کریں تو پھر راج کے کریں، مزہ اسی کا ہے. تو جو کچے پکے تھے نا وہ سوچ میں پڑ گئے، عجیب جوار بھاٹا ہے دلوں میں کہ جناب ہم نے تو کبھی پوچھا نہیں بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں، ہم تو مسلح پہ بھیجتے تھے. یہ کیا کہہ رہی ہے کہ رات کو آئے تھے تو کھوٹے سکے دے گئے. حضرت یوسف پر جب سارے مصر کے لوگ یہ کہہ کر معاذ اللہ باتیں کرتے تھے کہ زلیخا کی بات میں کوئی تو میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. بھر دے میرے داتا میری جھولی بھر دے میرے داتا میری جھولی بھر دے. اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے. کہ مطلوب کا محبوب ہے معشوق ہے تو، کل کے مطلوب کا محبوب ہے معشوق ہے تو. اللہ اللہ رے تیری شان مدینے والے، اللہ اللہ رے تیری شان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. حقیقت ہوگی تو کسی نے حضرت یوسف سے کہا تھا آپ پریشان نہیں، آپ نے فرمایا پریشان تو وہ ہو جو غلط ہو. میں تو سچا ہوں تو سچ نکھر جاتا ہے، آج نہیں نکھرے گا تو کچھ سالوں میں نکھر جائے، یہ نکھر جاتا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے. کئی دفعہ تھوڑا ٹائم لے جاتا ہے پر نکھر جاتا ہے. اس نے الزام لگایا، کہنے لگی رات آپ آئے تھے تو کھوٹے سکے دے گئے، گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. حضرت کے چہرے پر کوئی شکن نہیں، کھوٹے سکے وصول کر کے جیب میں ڈالے اور اصلی سکے نکالے اور اس کی طرف بڑھا کے تو 3 دفعہ اپنی زبان سے کہا بیٹی، او پیاری بیٹی، او میری بیٹی، دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، تو اصلی سکے لے کے جا، پھر ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ہی ملے گا. کیا جملوں میں تاثیر تھی، کیا حوصلہ تھا، اور کیا اس کو ہرانے کا جذبہ تھا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے. کیا حسن تھا. حضرت نے جملہ کہا اور پھر جب نیچے سیڑھیاں اترے تو چند منٹ وہ عورت سکتے میں رہی، اس کا وجود ٹھہر گیا، پھر دوڑی ہوئی آئی اور آ کے حضرت کے قدموں میں بیٹھی. اور جب وہ روئی تو پھر پورے شہر نے اس کی چیخیں سنی
کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس کستوری اور سندل کا بنا ہے، میں تو پیسے لے کے اداکاری کر کے تجھے بدنام کرنے آئی تھی، اور میں وہ بی بی جس کو کبھی کسی نے بہن بیٹی اور بہو کی نظر سے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا میری نظر سے دیکھا، تجھے بدنام کرنے آئی تو تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا، مجھے ہی بیٹی بنا لیا۔ یہ کہہ کے اس نے پلو اٹھایا اور اپنے چہرے کو چھپا کے کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، اب میں بتاؤں گی، اب میرے گھر کو کوٹھا نہ کہنا، اسے مسجد بناؤں گی، اور قیامت تک وہاں مصطفیٰ کریم کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ لیکن یہ شوق پیدا کریں، تھوڑا سا دیکھیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سارے پیسے اپنے نالائق بچے پر خرچ کرنے سے بہتر ہے جو بہن کا لائق بچہ ہے نا، کچھ پیسہ اس پہ بھی خرچ کر دیا جائے۔ جو محلے کا بچہ جس کا باپ اس کو تعلیم نہیں دلوا سکتا، کچھ پیسہ اس پر بھی خرچ کر دیا ہے۔ حوصلے تھوڑے بڑے کریں گے، لوگ قریب آئیں گے۔ ہمارے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھ کے ساتھ بھی، نادان کے ساتھ بھی، کمزور کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ گناہگار کے ساتھ بھی حضور کے رویے میں مٹھاس رہی، پیار رہا۔ ہم محبتیں نہیں بانٹتے، ہم تو لڑ پڑتے ہیں۔ ہمارے تو مذہبی سٹیج پر لڑائی ہوتی ہے، پہلے میں اور بعد میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اطمینان پیدا کریں، طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا کریں، تھوڑا جلد بازی سے بچیں، تھوڑا دیکھیں۔ آپ حوصلہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سکون میں اور اطمینان میں نظر آئیں، اور جب آپ حوصلہ کریں گے تو سب سے زیادہ نفع آپ کو ہوگا کہ آپ کے دل کو اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا مالک اسے قبول فرما لے۔ گفتگو کے دوران جہاں آمدن ساغن بھول گئے اللہ درگزر فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر